बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान अब्दुल बासित के साथ। आज तकरीबन 3 हफ्तों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है नाज़रीन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और कहीं ना कहीं आपने इस शो को मिस भी किया होगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं कुछ छुट्टियां गुजारने के बाद अब वापस इस शो में आ रहा हूं और आप सबकी खैरियत जानिब नेक मतलूब हूं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में एक ही मौजू चल रहा है कि हुकूमत के जो 100 दिन पूरे होने वाले हैं 29 नवंबर को, और जो दावे PTI की हुकूमत ने किए थे कि हमने इन 100 दिनों में वो कुछ करना है जो इस तारीख में से पहले पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। तो आजकल यही तज्ज़िये चल रहे हैं कि क्या कुछ हुआ इन 100 दिनों में। आया हुकूमत ने कोई ऐसे काम किए जो वाकई एक नए पाकिस्तान की तरफ हमें लेकर जा रहे हैं। इट्स मोर ऑफ द सेम, वही पुरानी कहानियां हैं, वही दावे, बुलंद बांध दावे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो हर कोई अपने नज़रिए के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक अपने तज्ज़िये पेश कर रहा है। हम भी जो इस हफ्ते नाज़रीन प्रोग्राम करेंगे उसमें 100 दिन के हवाले से ही बातें होंगी और मुख्तलिफ जो हमारे जो एजेंडा दिया था PTI ने 20 मई 2018 को इंतखाबात से पहले जो 6 नुकाती एजेंडा दिया था उसके हवाले से हम बात करेंगे अपने अगले 4 प्रोग्रामों में इस हफ्ते। लेकिन इससे पहले कि मैं उस तरफ आऊँ, मैं चाहता हूँ कि मुख्तसरन जो करतारपुर कॉरिडोर बनने जा रहा है उसके हवाले से कुछ बात करूँ, क्योंकि ये एक अहम मसला है और इस पे बहुत से लोग बहुत सी बातें भी कर रहे हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत से पिछले 3 हफ्तों में बहुत से ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिस पे तज्ज़िया ज़रूरी है, लेकिन अब वो हम अपने अगले 4 प्रोग्रामों में, आज के प्रोग्राम और अगले 3 प्रोग्रामों में इंशाअल्लाह उसका जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं करतारपुर कॉरिडोर का जिक्र करना मुनासिब समझता हूँ। ये एक अच्छा इक़दाम पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया मेरे ख्याल में, और आप सब जानते हैं कि जब इमरान खान उनकी जब थी स्वेरिंग इन सेरेमनी, उसमें पंजाब काबीना जो वहाँ की इंडियन पंजाब है उनके एक मिनिस्टर भी यहाँ आए हुए थे, नवजोत सिद्धू साहब। तो उससे हमारे आर्मी चीफ ने उनको कहा था कि हम तैयार हैं कॉरिडोर, जो एक बड़ी दरीना मुतालबा था सिख कम्युनिटी का बड़े अरसे से, तो हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया। हालांकि ये प्रपोजल बड़े अरसे से चल रही है और मैं भी जब दिल्ली में पाकिस्तान का हाई कमिश्नर के तौर पे वहाँ काम कर रहा था तो सिख कम्युनिटी के मुख्तलिफ लोग मेरे पास भी आते थे और इस मुतालबे को दोहराते थे कि पाकिस्तान को ये अगर कर देगा तो सिख कम्युनिटी पे बड़ा एहसान होगा। और ये बात भी अपनी जगह बड़ी अहमियत की हामिल है नाज़रीन कि हमारी पाक वतन की सरजमीन हमारे लिए तो मुक़द्दस है ही है, लेकिन सिख कम्युनिटी के लिए भी ये जो हमारी ज़मीन है ये बड़ी मुक़द्दस है, क्योंकि इसी ज़मीन में जो इस वक्त पाकिस्तान का इलाका है, इसी में ही जो उनके बानी हैं सिख मज़हब के गुरु नानक देव जी, उनकी पैदाइश भी हमारे पंजाब में हुई, शेखुपुरा में जो अब ननकाना साहब कहलाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ नवंबर 1469 की, जब उनकी पैदाइश हुई। और यहीं पे ही पाकिस्तान में ही जब करतारपुर है, जहाँ गुरु नानक ने तकरीबन 18 साल गुजारे और फिर यहीं उनका इंतकाल हुआ, तो वफात भी उनकी पाकिस्तान की सरजमीन पे ही हुई। तो सिख कम्युनिटी के लिए जो पाकिस्तान की ज़मीन है वो बड़ी मुक़द्दस है, क्योंकि जो उनके फाउंडर हैं उनके फेथ के, उनके मज़हब के, उनकी जाए पैदाइश भी पाकिस्तान है और जाए वफात भी पाकिस्तान है। तो इसलिए ये जो जेस्चर है हमारी हुकूमत की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है, बहरहाल सिख कम्युनिटी चाहे वो भारत की ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि बड़ी ओब्लाइज्ड है और बड़ा उन्होंने सही मानों में उसको अप्रिशिएट भी किया है पाकिस्तान के इस इक़दाम को। और ये एक पिछले तकरीबन 20-30 सालों से प्रपोजल चल रही थी, लेकिन बहरहाल उस पर आज
عمل ہونے جا رہا ہے، اس کی اب بنیادیں رکھی جا رہی ہیں۔ 28 نومبر کو ہمارے وزیر اعظم سنگ بنیاد رکھیں گے اس کوریڈور کا۔ بھارت میں آج جو ان کی طرف 1 میل کا کوریڈور بننا ہے، انہوں نے آج بنیاد رکھ لی ہے، لیکن ہمارے ہاں 28 نومبر کو اس کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے۔ اب ہمارے کیا مقاصد تھے اور بھارت کے کیا مقاصد ہیں، اس پہ تھوڑا سا مختصراً تجزیہ کر لیتے ہیں ناظرین۔ دیکھیے، ہمارا تو یہ تھا بنیادی طور پہ، چونکہ بڑے عرصے سے یہ معاملہ چل رہا تھا، تو یہ ایک اچھا موقع تھا کہ ہم سکھ کمیونٹی کی طرف ریچ آؤٹ کرتے اور ایک اچھا پیغام دیتے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ 2008 سے جب ممبئی کا اٹیک ہوا تھا اور آج اس کی 10ویں اینیورسری بھی بھارت میں اس کو بڑے زور و شور سے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے حوالے سے لعن طعن بھی ہو رہی ہے، جو ایکسپیکٹڈ ہے۔ آج 26 نومبر ہے۔ تو جو بنیادی مقصد ہمارا یہی تھا اس انیشیٹو سے، جو میں سمجھ سکا ہوں، کہ ایک گڈ ول کریٹ کیا جائے، ایک ایٹماسفیرکس جو ہیں ماحول کو بہتر کیا جائے، کیونکہ مذاکرات بڑے عرصے سے 10 سال سے نہیں ہو رہے پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ تو ایک مذاکرات کے سلسلے کو بحال کرنے کے لیے ہماری حکومت نے سوچا ہوگا کہ یہ موقع ہے، چونکہ اگلے سال گرو نانک دیو جی کی 550ویں ان کا یوم پیدائش ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایسا جیسچر دیا جائے جو کہ ماحول کو بہتر کرے، اور ایک انپریسیڈنٹڈ نئی چیز جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہو سکتی ہے اس کو کیا جائے۔ اور یہ واقعی ایک بڑا انیشیٹو ہے پاکستان کا، کیونکہ دیکھیے اس کوریڈور میں یہ ہوگا کہ جو سکھ کمیونٹی اب بغیر ویزے کے آئے گی، جہاں اس وقت گردوارہ دربار سنگھ ہے کرتارپور میں جو نروال کے ساتھ ہے، اس کا اسی کا حصہ ہے، تو تقریباً 3 کلومیٹر یہاں سے اور 1 کلومیٹر گرداسپور سے، تو یہ 4 کلومیٹر کا جو بارڈر کوریڈور بنے گا، اس میں سکھ کمیونٹی کو جو بھی وہاں سے آئیں گے بغیر ویزے کے اور پھر واپس آ جائیں گے، تو یہ ایک بڑا زبردست انیشیٹو لیا ہے، اور ہمارا خیال یہی تھا کہ اس سے ایک فضا بہتر ہوگی، اور ممکن ہے کہ بھارت کی جو حکومت ہے اس پہ تھوڑا سا پریشر پڑے، اور تاکہ مذاکرات کی میز پہ آ جائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک ہمارا خیال تھا کہ اگر اس قسم کے انیشیٹو لیے جاتے ہیں تو اس سے کلچرل ریلیشنز بھی بڑھیں گے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس بھی بڑھیں گے، ٹریڈ بھی بڑھے گا، تو ایک ماحول اچھا ہوگا تو بہت سی چیزیں آگے بڑھیں گی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے وزیر خارجہ نے، جو بھارت ان کی ہم منصب ہیں سشما سوراج، ان کو بھی بلایا کہ آپ اس 28 نومبر کو جو سیریمنی ہو رہی ہے آپ اس میں شرکت کریں۔ وہ تو خود نہیں آ رہی، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ میری اپنی مصروفیات ہیں، میں نہیں آ سکتی، لیکن بھارت کی جانب سے ایک ڈیلیگیشن ضرور آئے گا، جس میں جو خاتون ہیں، ایک منسٹر ہیں ہرسمرات کور بادل، جو اکالی جو چیف منسٹر تھے پنجاب کے پچھلی حکومت میں، پرکاش بادل ان کی بہو ہیں، اور وہ آئیں گی۔ وہ اس وقت منسٹر ہیں، فوڈ پروسیسنگ کی منسٹر ہیں، اور ساتھ میں ایک اربن افیئرز کے جونیئر منسٹر ہیں ہردیپ پوری صاحب، دونوں سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ آ کے اٹینڈ کریں گے 28 نومبر کی سیریمنی کو۔ دوسری طرف ہماری حکومت نے جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں جن کا تعلق کانگریس سے ہے، ان کو کیپٹن ہرمندر سنگھ کو بلایا ہے کہ وہ بھی آئیں، لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے آج خط لکھا ہے، کل بلکہ ہمارے فارن منسٹر کو، کہ میں کن وجوہات کی بنا پر نہیں آ سکتا، اور وہ کانگریس، چونکہ اس وقت کانگریس کی حکومت ہے پنجاب میں، تو کانگریس ایک ہائی مورل گراؤنڈ لینا بھی چاہتی ہے۔ حالانکہ کیپٹن سنگھ خود بھی سکھ ہیں، لیکن باہر انہوں نے اپریشیٹ تو کیا ہے جسٹر، لیکن نہ آنے کی وجوہات یہ بتائی ہیں کہ جی یہاں پہ ٹیررزم ہو رہا ہے اور پاکستان سے ہو رہا ہے، اس لیے میں نہیں آ سکتا، احتجاجاً میں نہیں آتا۔ تو بہرحال یہ ایک تھا معاملہ، تو ان کی طرف سے، بھارت کی طرف سے بہرحال یہاں پہ ریپریزنٹیشن ہوگی جو اکالی دل کی اور بی جے پی کی پارٹیز کی جانب سے، تو یہ ایک اچھا موقع ہوگا۔ لیکن اب اس کے وجہ سے مذاکرات شروع ہوتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ممکن نہیں ہے فی الحال۔
جو ہمارا آبجیکٹو تھا ماحول کو بہتر کرنے کا، اس میں بھی مجھے تھوڑا بہت شک رہتا ہے، کیونکہ الیکشنز آ رہے ہیں بھارت میں اگلے سال اپریل مئی میں، تو بھارت کی کوشش ہوگی کہ تھوڑے سے ماحول کو ٹینس رکھا جائے، خدا نہ خواستہ کوئی فالس فلیگ آپریشن بھی ہو سکتا ہے، تاکہ پاکستان اینٹی پاکستان جو ایک ریٹرک ہے اس کو مزید زور دیا جائے، اور پھر جو ہندو ووٹ ہے اس کو مزید کنسالیڈیٹ کیا جائے، جس طرح 2014 کے الیکشن میں بی جے پی نے کیا، تو وہی پالیسی دوبارہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال ان اینی کیس انتخابات سے پہلے تک تو مذاکرات ہو نہیں سکتے، اور اس وقت تک آج سے لے کر الیکشنز تک بھارت میں ممکن ہے کہ ماحول مزید خراب ہو، کیونکہ وہ اس کی ضرورت ہے بی جے پی کی حکومت کی، اور مودی جو انتخابات میں دوبارہ جائیں گے، کیونکہ اکنامک سائڈ پہ وہ اتنا ڈیلیور نہیں کر پائے، تو ان کی جیت کے لیے، اور پھر اپوزیشن اس وقت سوچ رہی ہے کہ جو ریجنل پارٹیز ہیں، کانگریس ہیں، وہ مل کر ایک الائنس بنائیں۔ اگر وہ الائنس بن جاتا ہے تو مودی صاحب کے لیے مزید خطرات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہ اب ایک ایسا کام انٹینسیفائی ہو سکتا ہے، ریٹرک ایٹماسفیئر میں مزید خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اس میں ٹینشن آ سکتی ہے، تو ممکن ہے، مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کے آتے ان دا رن اپ ٹو دا الیکشن جو ہے مسائل بڑھ سکتے ہیں پاکستان اور بھارت کے۔ دوسری طرف بھارت نے اگر اس کو ایکسیپٹ کیا ہے تو اس کی وجہ تو بڑی آسان سی نظر آتی ہے اس وقت، وہ چونکہ اگلے سال انتخابات ہو رہے ہیں، اور پنجاب میں خاص طور پر 2012 تک تو وہاں پہ بی جے پی اور اکالی دل کی حکومت تھی، اور جو 2014 میں لوک سبھا کے الیکشنز ہوئے تھے ناظرین، اس میں بھی بی جے پی کو اور اکالی دل کو بڑی سیٹیں ملی تھیں، لیکن 2017 میں جو پچھلے سال الیکشن ہوا ہے اسٹیٹ اسمبلی کا، وہاں پہ کانگریس کو فتح ہوئی اور کانگریس کی حکومت وہاں بن گئی، تو پنجاب آہستہ آہستہ نکلتا جا رہا تھا یا ہے بی جے پی کے ہاتھوں سے اور اکالی دل کے ہاتھوں سے، اکالی دل جو پنجاب کی پارٹی ہے، تو اب ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگلے انتخابات میں جائیں، اور اس انیشیٹو کو ایکسیپٹ کرنا اور اس پہ کام کرنا، وہ اسے پولیٹیکل مائلیج ہی ڈرا کرنا چاہتے ہیں بی جے پی کی حکومت۔ اگر وہ اس پہ انکار کر دیتے تو مزید نقصان ان کو سیاسی طور پہ پنجاب کی حد تک ہو سکتا تھا، یا فار دیٹ میٹر جہاں اور بھی سکھ ہیں، دہلی میں بہت سکھ کمیونٹی رہتی ہے، ہریانہ میں ہیں، اور علاقوں میں بھی ہیں، لیکن بھارت پنجاب میں خاص طور پر سکھ کمیونٹی جو یا سکھ پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل جاتا، تو اس وجہ سے یہ بی جے پی کی میں سمجھتا ہوں مجبوری تھی کہ اس انیشیٹو کا ایک پازیٹیو ریسپانس دیتے ہیں۔ اب الیکشن کے بعد چونکہ یہ نومبر تک کوریڈور بنے گا اگلے سال، اور اس تک میرے خیال میں ایک میکنزم ہم ایوالو کریں گے، اب اس الیکشن کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے بھارت میں وی ڈو ناٹ نو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوریڈور وہ بنا لیں گے، وہ تو انتخابات سے پہلے جو ان کا سائڈ کا جو کوریڈور ہے وہ تو بن جائے گا، لیکن آگے الیکشن کے بعد کیا ہوتا ہے وی ڈو ناٹ نو، تو اس وقت تک ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، لیکن بہرحال ہمارا جو ایک تھا کہ ہمیں ایک ماحول بن جائے گا، مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، وہ بھی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ دوسری بات یہ ناظرین کہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ مذاکرات فار واٹ، مذاکرات اگر ہم کر رہے ہیں تو اس سے کیا فائدہ حاصل کر رہے ہیں؟ مجبوری ہماری یہ ہے کہ جموں اور کشمیر کا جو تنازع ہے وہ تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے، اور جو مظالم ہیں وہ تو وہی جاری ہے، اس پہ ہم نے ان چیزوں کو لنک نہیں کیا۔ اس پہ انشاءاللہ میں اگلے ایک پروگرام میں بات کروں گا فارن پالیسی کے حوالے سے، لیکن جو آج کا تھا کرتارپور کا کوریڈور کے بارے میں نے کہا مختصراً سے بات کر لیتے ہیں تاکہ جو کانٹیکسٹ ہے دونوں طرف سے وہ واضح ہو جائے۔ تو یہ مختصر سے وقفہ لیتے ہیں، اور ناظرین اگلے سیگمنٹ میں پھر ہم آئیں گے جو 100 دن کی بات کریں گے پی ٹی آئی کی حکومت کے، اور پھر پروگرام کے آخری حصے میں ہم آپ کی کالز بھی لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین والے پاکستان میں دوبارہ خوش آمدید۔ 20 مئی 2018 کو انتخابات سے پہلے عمران خان نے اپنی تقریر کی اور 6 نکاتی ایجنڈا پیش کیا 100 دن کے لیے، پہلے 100 دنوں کے لیے۔ اس میں جو بنیادی جو
6 نکات ہیں. ایک تو طرز حکومت میں تبدیلی، اس میں اصلاحات کی جائیں گی. پھر آفاق پاکستان کی مضبوطی، اسٹرینتھنڈ فیڈریشن ہے. معیشت کو بحال کیا جائے گا. چوتھا ہے زرعی ترقی اور پانی کا تحفظ. 5واں سماجی خدمات کے شعبے میں انقلاب. اور پھر 6 ہے قومی سلامتی کی ضمانت. تو یہ 6 بڑے جنرل سے ہیں، اور اس میں بہت سی اور انکمپسنگ ہیں آلموسٹ، اور اس میں بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں. اب آہستہ ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں ایک ایک کر کے ناظرین اس ہفتے کے پروگراموں میں. تو شروع ہم کرتے ہیں طرز حکومت میں تبدیلی. اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں بات کروں، میرا جو جنرل اپنا امپریشن ہے ناظرین، اس کا بھی میں سمجھتا ہوں اپنی ذاتی رائے کا اظہار آپ سے کر دوں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ کچھ کر لے، پاکستان کے لیے کوئی ایسا کام کر جائے جس سے پاکستان ایک صحیح سمت میں ایک نہج پہ آ جائے، صحیح سمت پہ چل پڑے ہر حوالے سے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ چونکہ یہ پہلی دفعہ عمران خان کو ایک حکومت ملی ہے، تو اسٹیٹ کرافٹ جو ہے، اور میں پہلے بھی کئی بار اپنے پروگراموں میں ان کا ذکر کر چکا ہوں کہ ایک بڑی مختلف یہ ہے اسٹیٹ کرافٹ چیز، اور یہ اتنی آسانی سے اس کی سمجھ بھی نہیں آتی، اور تجربے سے انسان بہت کچھ سیکھتا بھی ہے. تو عمران خان اور ان کی جو ٹیم ہے، حالانکہ ان کی ٹیم میں بہت سے ایسے کھلاڑی بھی موجود ہیں جو پہلے بھی حکومتوں میں شامل رہے ہیں، اور خاص طور پہ صدر مشرف کے زمانے بھی وہ اس ٹیم کا حصہ رہے ہیں. تو یہ کہنا بھی کسی حد تک مناسب نہیں ہوگا کہ تمام جو کھلاڑی ہیں ان کے ٹیم کے وہ ساری ناتجربہ کار ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال عمران خان چونکہ خود پہلی بار وزیر اعظم بنے ہیں، تو ان کے لیے بھی چیزوں کو وہ سمجھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو تھوڑا سا میں ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ ضرور دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ان کی نیت لگتا ہے کہ صاف ہے، وہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں. کرپشن کا جہاں تک تعلق ہے ان پہ کوئی ایسے الزامات نہیں ہیں، کوئی ایسے شک و شبے بھی گنجائش بھی نہیں ہے. تو ان کی جو ہے نیت تو بالکل درست ہے، اور وہ پاکستان کو ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں جو کہ واقعی ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہو، جہاں پہ غربت نہ ہو، جہاں پہ خوشحالی ہو. تو میں یہاں تک تو بات ان کی اپریشیٹ کرتا ہوں، اور مجھے یہ ذاتی طور پہ یہ محسوس ہوتا ہے. ممکن ہے کہ میرا اندازہ بالکل غلط ہو، آپ مجھ سے اتفاق نہ کریں، لیکن میری ذاتی طور پہ یہی جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں ان کی کاوشوں کو، اس میں غلطیاں بھی بہت ہوئی ہیں. بہت سے ایسے معاملات ہیں جو ان کے اپنے دعووں کی بھی نفی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ آہستہ آہستہ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں. اور اگر 100 دن میں حالات بہتر نہیں ہوئے، یا ہمیں ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کی ڈائریکشن کیا ہے، تو ممکن ہے کہ 100 دن اگر مزید اور گزر جائیں، یا 4-5 ماہ کے بعد ہمیں کچھ واقعی چیزیں دیکھنے کو مل جائیں. اب مثال کے طور پر آپ لے لیجئے کہ عمران خان بحیثیت وزیر اعظم اگر 28 دن کا سیشن ہوا ہے قومی اسمبلی کا، تو اس میں سے صرف 7 دن وہ قومی اسمبلی میں تشریف لائے ہیں. اب یہ ریکارڈ کس حد تک ٹھیک ہے، کہ کتنا یہ مثبت ہے ان کا رویہ، کیونکہ یہ قومی اسمبلی پرانی والی قومی اسمبلی تو نہیں ہے جس کو انہوں نے رد کر دیا تھا. یہ تو ان کی اپنی قومی اسمبلی ہے جہاں پہ وہ ہاؤس آف دا لیڈر آف دا ہاؤس ہیں. تو بہرحال اس اسمبلی میں بھی اور پچھلی اسمبلی میں تو ان کی جو پریزنس تھی، جو اٹینڈنس تھی، وہ تو بہت ہی پور تھی، 5% سے بھی کم وہ اس پہ تھی. تو اب یہ تو قومی اسمبلی وہ لیڈر آف دا ہاؤس ہیں، لیکن اس میں بھی ہمیں لگتا نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ قومی اسمبلی میں ان کے سیشنز اٹینڈ کر رہے ہیں. تو یہ ایک عمران خان کو بحیثیت وزیر اعظم یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر 28 دن میں سے صرف 7 دن وہ تشریف لائے ہیں تو یہ کوئی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں ہے. یہ پارلیمنٹ کو جو ہم ایک اچھا ادارہ بنانا چاہ رہے ہیں، جو اس کا صحیح مقام اس کو دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو شاید یہ اس میں تھوڑا بہت وزیر اعظم کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح اپنی پارٹیسپیشن یا پریزنس اٹینڈنس کو بڑھائیں. دوسری طرف یہ بھی ناظرین ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ وہ پرائم منسٹر کوسچن ٹائم
فورٹ نائٹلی 2 ہفتوں میں ایک دفعہ وہ قومی اسمبلی میں آیا کریں گے اور 1 گھنٹہ وہ قومی اسمبلی کے ممبران جو بھی سوالات ہوں ان کے جواب دیا کریں گے. لیکن ابھی تک 100 دنوں میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہو. اس میں تاخیر کن وجوہات کی بنا پر ہو رہی ہے I do not know. لیکن ایک کمٹمنٹ بہرحال وزیر اعظم نے کی تھی, لیکن ابھی تک وہ کمٹمنٹ ہمیں پوری ہوئی نظر نہیں آتی. تو یہ بھی ایک ہے چیز جو کہ بڑا اچھا, کیونکہ ہم نے الیکشن سے پہلے یہ تجویز دی تھی وعدے پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہی کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کی طرف سے وہاں تو ہفتے میں ایک ہوتا ہے پرائم منسٹرز ٹائم, کوسچن ٹائم, لیکن اگر یہاں پہ 2 ہفتے میں بھی ایک دفعہ ہو جائے تو بڑی غنیمت ہے, لیکن وہ بھی ابھی تک شروع نہیں ہو سکا. دوسری طرف ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز جو کہ دستور کے مطابق, آئین کے مطابق 30 دنوں کے اندر بن جانی چاہیے تھیں, وہ ابھی تک ان پہ کوئی کام نہیں ہوا. تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ریفلیکٹ کرتا ہے حکومت کی جو کارکردگی ہے. کوئی اتنی اچھی کارکردگی پارلیمنٹ کے حوالے سے نہیں ہے, کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو اب بن جانا چاہیے. تو خاص طور پہ میں یہاں پہ کئی بار کہتا رہا ہوں کہ جو کشمیر کمیٹی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ کمیٹی ہے, اور بھی کمیٹیز بڑی امپورٹنٹ ہیں, لیکن کشمیر کمیٹی جو اس وقت مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہو رہا ہے ہم سب اسے واقف ہیں. تو ان تمام معاملات میں جو کمیٹی کا معاملہ ہے وہ کیوں نہیں آگے بڑھ رہا, اس کے بارے میں ہمیں حکومت زیادہ بہتر بتا سکتی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا معاملہ تھا اس پہ وزیر اعظم عمران خان نے بڑی واضح پوزیشن لی کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو ہم نہیں بنائیں گے PAC کا چیئرمین, اور اس کی وجوہات انہوں نے یہی دی کہ جو کہ پہلے سال تو جو آڈٹ ہوگا وہ تو ان کی اپنی جو حکومت تھی اسی کا ہوگا, تو کس طرح اپوزیشن لیڈر جو اسی حکومت کا حصہ تھے اپنے ہی اکاؤنٹس کو کس طرح آڈٹ کریں گے یا کس طرح اس کو اسیس کریں گے. تو یہ ایک بنیادی وجہ دی گئی تھی. لیکن کیا کیجئے کہ KP جہاں پہ اسمبلی ہے وہاں پہ جو PAC ہے پروونشل, اس کے چیئرمین جو ہیں وہ PTI کے ہیں, اور PTI کی حکومت جو چیئرمین جو ہے وہی آڈٹ کرے گی, تو PTI کی حکومت تھی وہاں پہ. تو وہاں پہ تو یہ لاجک جو اپنی لاجک کو خود ہی کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں کچھ میرے لیے بات ہمارے لیے ہضم کرنا ذرا مشکل ہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ شہباز شریف صاحب اس وقت ان سے بہت سے کیسز چل رہے ہیں, وہ نیب کی کسٹڈی میں ہیں, ممکن ہے کہ آگے ان کے لیے مسائل اور بڑھ جائیں, وہ قومی اسمبلی کے سیشنز اٹینڈ نہ کر پائیں, اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ بات اس حد تک درست ہے کہ جو شخص خود نیب زدہ ہو, جس کے معاملات کلیئر نہ ہوں, کرپشن کے بہت سے ایلیگیشنز لگے ہوئے ہوں, وہ کس طرح PAC کا چیئرمین بن سکتا ہے. یہ بات لاجک, اس میں لاجک نظر آتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ PAC کا چیئرمین اس لیے نہیں بنا رہے کہ وہ پچھلے سال چونکہ ان کی حکومت تھی اور 1 سال وہ آڈٹ کرنا ان کے اکاؤنٹس کا, تو یہ بات چونکہ KP میں ایسا ہو گیا ہے تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. تو اس میں تھوڑا سا ہمیں حکومت نظر آتی ہے ڈاواڈول ہوتے ہوئے. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ جو اسٹیٹ کرافٹ ہے اس میں جس طرح پولیس کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا, حالانکہ حکومت PTI تو سارا انتخابات اس پہ لڑا کہ ہم نے KP میں خیبر پختونخوا میں پولیس ریفارم کیے, اس کو ڈی پولیٹیسائز کیا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاک پٹن کے DPO تک سے لے کر لاہور IG کے ٹرانسفر اور پھر اسلام آباد کے IG کا ٹرانسفر جس طریقے سے ہوا, وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ اس پہ کوئی ٹرانسپیرنسی تھی یا کوئی میرٹ تھا. وہ تمام ایسے ڈیسیشنز لیے گئے تھے جو پولیٹیکلی ڈریون ڈیسیشنز تھے. تو یہ ہم توقع نہیں رکھتے PTI کی حکومت سے کہ وہ اس قسم کے کاموں میں اپنے آپ کو الجھائے گی, لیکن بہرحال انہوں نے ان کاموں میں اپنے آپ کو الجھایا اور اس سے بڑی بدنامی بھی ہوئی, تنقید کا نشانہ بھی بنی حکومت. تو یہ اس قسم کے جو معاملات ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا, اور ایک اور چیز جو باعث میں سمجھتا ہوں کہ تحسین ہے وہ یہ ہے کہ ان لائک PMLN حکومت, PTI کی حکومت نے فوراً ریسپونڈ کیا جو خدشات تھے اپوزیشن کے کہ الیکشن صحیح طور پہ نہیں ہو سکے, صاف شفاف نہیں ہو سکے, تو ایک پارلیمنٹری کمیٹی کی حامی بھر لی حکومت نے اور وہ پارلیمنٹری کمیٹی بن گئی. اب اس کے ٹرمز آف ریفرنس پہ کام ہو رہا ہے, اب کب تک وہ فائنلائز ہوتے ہیں ابھی ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ ایک اچھا اقدام حکومت نے کیا. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے
کہ چیزیں حکومت اس سے پریشان نہیں ہے کہ الیکشنز کے حوالے سے جو بھی خدشات ہیں ان کو دور کیا جائے. مین وائل تقریباً 50 سے زیادہ ٹاسک فورسز حکومت نے بنائی ہیں اس وقت, جو کہ مختلف انرجی کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, ہیلتھ, ہر چیز پہ ہی ایک اسٹیٹ ایک ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے. یہ اب کس حد تک ٹھیک ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن میرا اپنا ذاتی جو رجحان ہے وہ یہی ہے کہ جو بیوروکریسی ہے, ہر چیز کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے, منسٹریز موجود ہیں, ان سے آپ کام لیجئے. ایک اور بیوروکریٹک لیئر بنانے کا کوئی تک مجھے نظر نہیں آتا, لیکن بہرحال یہ ان کی ثوابدید ہے, حکومت بہتر جانتی ہے. تو یہ مختصراً آج کے پروگرام میں تو ہم یہی بات کر سکے وقتی کمی کے باعث, لیکن اگلے سیگمنٹ میں ہم آپ کی کالز لیں گے. آپ کے جو خیالات ہیں, جو آپ سوچتے ہیں, ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے. مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ہمارے پاکستان میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. کون صاحب؟ ہیلو. شیخ اشفاق احمد. جی شیخ صاحب, کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں جی یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کرتارپور کاریڈور تو ٹھیک ہے, ہم کھو رہے ہیں یہ پاکستان کے شہر میں, لیکن اصل مسئلہ جو ہمارا ہے نا وہ کشمیر ایشو ہے, اس کو حل کرائیں تو سارا سب کچھ حل ہو جائے گا. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. بہرحال حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ ماحول کو اچھا کیا جائے, لیکن کشمیر کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں ہے اس حکومت کی. میں سمجھتا ہوں UNGA سیشن میں ایک خطاب اچھا کر لیا, لیکن اب اس کو دکھانا بھی پڑتا ہے کہ ہم واقعی کتنے سیریس ہیں اس مسئلے کو لے کر. دوسری طرف اس قسم کے انیشیٹیوز ٹھیک ہے, ان کی اپنی ایک اہمیت ہے, میں اس کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہتا. یہ انیشیٹیو پاک سکھ کمیونٹی کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے, اور چونکہ بڑے عرصے سے ایک پروپوزل چل رہی ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, لیکن ساتھ ساتھ جموں اور کشمیر کے مسئلے کو بھی اٹھانا چاہیے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ نسیم خان دبئی سے بات کر رہا ہوں. جی نسیم خان صاحب, کیا حال ہے آپ کے اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر میں آپ نے پولیس کے ملازمت کی بات کی پنجاب کی. جی جی. تو میرا تعلق کے پی سے, اور کے پی میں ان کا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. ٹھیک. انہوں نے پولیس کو عوام کا خادم بنایا وہاں پہ. ٹھیک. اور جتنے آفیسر تھے ان کی کوئی تبدیلی کسی کی مطلب سفارش پر نہیں کی, اور وہ آفیسر جو تماشے بناتے تھے اپنے پوسٹ میں وہ عوام کے خادم بلیون بن گئے. میں اپنی ایکسپیرینس سے بولا, ہم نے دیکھا جن تانوں میں کیا کیا ہوتا ہے, لوگ ڈر ڈر کے اس کے پیچھے سے گزرتے تھے. تو وہاں پہ ایسے ایسے آفیسر تعینات کی جو MNA-MPS کے مطلب اپروچ سے باہر تھے, سفارش وغیرہ پہ. تو پنجاب چونکہ ایک بہت بڑا صوبہ ہے, ان میں ذات پات کا بڑا مدخل ہے, کوئی چودھری ہے, کوئی رائی ہے, کوئی کیا, اور اسی سائے میں یہ لوگ رہے ہیں. تو اس میں میرے خیال میں تھوڑا ٹائم لگے گا, اور یہ لوگ دعائیں دیں گے عمران خان صاحب کو. جس طرح کے پی میں لوگوں کو عزت ملی, آپ بلیون کسی ایس پی یا صوبیدار کے بیٹے پر کمپلین کرے تو صوبیدار اور ایس پی اپنے بیٹوں کے کہتا ہے بیٹا اپنا کرو, میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نسیم خان, کیونکہ میرا خود بھی تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, اور مجھے اس بات کا بالکل بخوبی علم ہے کہ وہاں کس طرح پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کیا گیا, اور بڑی خوش آئند بات ہے. میں آپ کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ 100 دن کے اندر اندر کوئی میریکلز یا معجزات نہیں ہو سکتے, کوئی میجک وانڈ چھڑی نہیں ہے ان کے پاس کہ سب چیزیں 1-2 دن میں ہی ٹھیک ہو جائیں. یہ چیزیں وقت کا تقاضا کرتی ہیں, اور یہ آہستہ آہستہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جو 2-3 واقعات ہوئے پولیس کو لے کر, پاک پٹن کے DPO کو لے کر, اور پھر IG لاہور, اور پھر IG اسلام آباد, وہ شاید ان کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. کون صاحب؟ ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ سید ناصر علی مشہدی. جی مشہدی صاحب, کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی کیا کہنا چاہتے ہیں, فرمائیے. اگر بات ہو جائے گی ان سے تو بات کر لیں گے. جی ہاں جی, میں بات کر رہا ہوں, آپ فرمائیے. آپ کو لوگ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بات کیجئے.
ہاں میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو گورنمنٹ ہے عمران خان صاحب کی اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، جی ہاں، ہر طرف سے ایک ان پہ یہ جو 100 دن کا انہوں نے پروگرام بتا تو دیا مگر بتایا بھی غلط ہے. ان کے پاس وہ جو کام کرنے والے بندے تو ہیں نہیں. اگر یہ تکبر چھوڑ کر، میں نے ان کو 2 لیٹر لکھے ہیں، اچھا ود ان 1.5 منتھ ہے، اگر یہ پاکستان پورا علامہ اقبال کی جو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اس کے جتنے بھی وہ اشعار ہیں اس کے مطابق اگر یہ چل پڑے، صرف اس میں کرنا انہوں نے یہ عمران خان صاحب نے چیف آف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور چیف آف آرمی صاحب، یہ تینوں اپنا وہ سٹیٹس چھوڑ کے، میں نے 2-3 لیٹر لکھے نے، ان کا جواب نہیں دیا، ایک لوکل کال تک بھی نہیں کر سکے. چلے اب یہ مسئلہ یہی ہے نا کہ بہت سے لیٹرز ان کو آتے ہوں گے، لیکن بہرحال آپ کی آواز پہنچ گئی ہے. تو ناظرین انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، اور کل کے پروگرام میں ہم جو معیشت کے حوالے سے اس حکومت کا ایجنڈا تھا اس سے بات کریں گے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.